अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस एपिसोड के अंदर हम आपके लिए लेकर आए हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की गज़ल। और आज के इस पहले एपिसोड के अंदर हम मौलाना हाली की इस पहली गज़ल का हम मुताला करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते जो है वो हम इंशाअल्लाह ताला एपिसोड 2 के अंदर हम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की गज़ल नंबर 2 लेकर आएंगे। आप ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का शुमार उर्दू के खवास खमसा, जिन्हें हम अरकान खमसा भी कहते हैं और जिन्हें हम अनासिर खमसा भी कहते हैं, उनमें आपका शुमार होता है। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने उर्दू की तरक्की में, उर्दू की आबियारी में, उर्दू को फैलाने में अपना बहुत अहम किरदार अदा किया। और यहाँ एक ख़ास बात और मैं आपको बताता चलूँ कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ये उन लोगों में शुमार किए जाते हैं जो सर सैयद के रुफ़क़ा में से थे। और सर सैयद अहमद ख़ान वो इनकलाबी शख्सियत हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर तहरीक बर्पा की और लोगों की ज़िंदगियों के अंदर भी तहरीक बर्पा की। तो यकीनी तौर पे जो आपके रुफ़क़ा थे, उनकी ज़िंदगियों में और उनकी तहरीकों के अंदर भी सर सैयद का रंग नज़र आता है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इब्तिदा में हम पहले मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के कुछ तारुफ़ पर बात करेंगे और उसके बाद हम कुछ अहम कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी एमसीक्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। फिर हम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की पहली गज़ल पर बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली बैकवक़्त एक शायर भी थे, एक नक्काद भी थे, एक नसर निगार भी थे और एक सवारे निगार भी थे। यहाँ 4 अहम चीज़ें उन मौलाना हाली से जो है वो मंसूब हैं। यानी आप उर्दू के पहले कौमी शायर हैं। यानी कौमी शायरी की इब्तिदा मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में मौलाना हाली से इसका आगाज़ होता है। मौलाना हाली ने जो पहली नज़्म कौमी शायरी के लिए लिखी, वो मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम। मुसद्दस से मुराद एक ऐसी नज़्म जिसके एक बंद में 6 मिसरे आते हैं, तो उसको हम कहते हैं मुसद्दस। मद से मुराद उरूज है और जसर से मुराद ज़वाल है। मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम यानी इस्लाम के उरूज और ज़वाल का ज़िक्र इस नज़्म के अंदर मिलता है। ये नज़्म मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सर सैयद के ईमा पर लिखी थी, यानी सर सैयद के कहने पर लिखी थी। सर सैयद अहमद ख़ान ने अपने ज़हन में उभरने वाले बहुत से ख़यालात को हाली के सामने पेश किया और हाली को इस बात पर आमादा किया कि एक ऐसी नज़्म लिखी जाए जिसमें मुसलमानों को उनका माज़ी जो है याद दिलाया जाए कि कितना रोशन और बेहतरीन माज़ी था। इस्लाम किस तरह से दुनिया के ऊपर गालिब हुआ था और किन वजूहात की बिना पर। और आज जो मुसलमानों का जो हाल है, आज जिस ज़वाल का हम शिकार हैं, उनके असबाब क्या हैं? तो हाली ने इस नज़्म को लिखा और लगभग 296 यानी 296 बंद इस एक नज़्म के अंदर पाए जाते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान इस नज़्म को अपने लिए तोशाए आखिरत यानी आखिरत में जन्नत में जाने का सबब और जहन्नुम से बचने का जो है वो ज़रिया गर्दानते हैं कि ये वो नज़्म है कि इसके असरात इतने मुस्बत पड़े थे कि ये नज़्म एक सर सैयद कहते हैं कि जब अल्लाह के हुज़ूर पेश किया जाऊँगा, तो अल्लाह ताला मुझसे कहेंगे कि ए सर सैयद तूने दुनिया में क्या किया? तो मैं कहूँगा कि अल्लाह मैंने हाली से मुसद्दस लिखवाई थी। तो ये कारनामा मेरा इतना अज़ीम कारनामा है कि इसके नतीजे में अल्लाह ताला मेरे तमाम गुनाहों को बख्श देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस नज़्म का जो मौज़ू है वो इस्लाम का उरूज और ज़वाल है। और जैसे कि मैंने बताया कि मुसद्दस से मुराद एक ऐसी नज़्म जिसके एक बंद में 6 मिसरे जो है मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो सर सैयद अहमद ख़ान के ये रफ़ीक यानी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, इन्होंने जो है वो एक कौमी शायरी के साथ-साथ जो इनका दूसरा तारुफ़ हमें नज़र आता है, वो आप एक नक्काद की हैसियत से भी नज़र आते हैं। उर्दू में तनकीद निगारी की इब्तिदा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने की। आपको याद होगा कि फर्स्ट ईयर के अंदर रोज़मर्रा और मुहावरा के उन्वान से एक सबक आपकी किताब में शामिल था, जो मुकदमा शेर व शायरी से माख़ूज़ था। इसके मुसन्निफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली थे और इसके अंदर बाकायदा उन्होंने उस ज़माने के जो शायरी का जो अंदाज़ था, उसके ऊपर आपने बहुत खूबसूरती के साथ आप तनकीद करते दिखाई देते हैं। तो आप उर्दू के पहले कौमी शायर होने के साथ-साथ आप उर्दू के पहले नक्काद भी थे। इसी तरह से अगर हम आगे चलें तो सर सैयद मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो हैं, वो उर्दू के कौमी शायर और उर्दू के पहले कौमी शायर। अच्छा, यहाँ पर एक मैं वज़ाहत करना चाहूँगा आपके सामने कि
ایم سی کیوز کے اندر ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ اردو کے پہلے قومی شاعر، تو عموماً بچے یہاں پر ایک غلطی کر جاتے ہیں اور وہ علامہ اقبال کو ٹک کر لیتے ہیں۔ حالانکہ علامہ اقبال یہ بات کہتے ہیں کہ جو کام حالی نے جس کام کی ابتدا کی تھی اس کام کو میں آگے لے کے چلا ہوں، اور حالی جو ہے اگر ان کی یوم پیدائش اور وفات بھی دیکھیں تو علامہ اقبال سے بہت پہلے ہیں، اور اس کے بعد علامہ اقبال دنیا میں آتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال قومی شاعر ضرور ہیں لیکن پہلے قومی شاعر نہیں ہیں۔ پہلے قومی شاعر ہونے کا اعزاز جو ہے مولانا الطاف حسین حالی کے سر ہی جاتا ہے۔ تو آپ پہلے قومی شاعر ہیں، آپ پہلے اردو کے نقاد ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اردو کے پہلے سوانح نگار بھی ہیں۔ آپ نے 3 سوانح عمریاں لکھی ہیں۔ پہلی سوانح عمری جو آپ نے لکھی وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پہ لکھی، جو حیات سعدی کے نام سے ہے۔ دوسرے نمبر پر جو آپ نے ترتیب یاد رکھیے گا کیونکہ ایگزام میں آپ سے ترتیب بھی پوچھی جا سکتی ہے کہ کس نمبر پر یہ کون سی لکھی گئی تھی۔ تو دوسری جو ہے وہ آپ نے یادگار غالب یا حیات غالب کے نام پر، غالب جو ہے وہ آپ کے استاد بھی تھے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی شاعری میں جو اصلاح لی ہے وہ مرزا اسد اللہ خان غالب سے لی ہے۔ دوسری آپ نے اپنے استاد یعنی یادگار غالب یا حیات غالب کے نام سے جو آپ نے سوانح عمری ان کے لکھی تھی۔ اور تیسری سوانح عمری، اچھا سوانح عمری سے مراد بایوگرافی ہے، جس کسی شخص کی زندگی کے بارے میں جو آپ پورا اس کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک کا جو پورا ذکر آپ اس کتاب کے اندر کریں، جس میں ان کی خدمات کا اور ان کی تمام تر کارناموں کا آپ ذکر کریں، تو یہ پوری ایک بایوگرافی جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں اس کو اردو میں ہم سوانح عمری کہتے ہیں۔ اور تیسری سوانح عمری آپ نے حیات جاوید، اب نام سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے حیات سعدی تھا تو ہم نے کہا کہ یہ شیخ سعدی پر ہے، حیات جو ہے وہ یادگار غالب یا حیات غالب ہے تو ہم نے اندازہ لگا لیا مرزا اسد اللہ خان غالب پر لکھی گئی ہے۔ لیکن حیات جاوید جو ہے وہ کسی جاوید صاحب پر نہیں لکھی ہے۔ جاوید کا مطلب ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور سر سید احمد خان کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی، ان کی سوانح عمری لکھی گئی، کیونکہ سر سید کے کارنامے ایسے ہیں کہ آج سر سید موجود نہیں لیکن سر سید کے نام اور ان کے کارنامے ہمیشہ، یہ جب تک یہ دنیا قائم ہے ان کی خدمات ہمیشہ یہ جانی اور پہچانی جائیں گی۔ اسی لیے آپ نے حیات جاوید کے نام سے جو ہے وہ سر سید کے اوپر ہی کتاب لکھی تھی۔ تو یہاں پر ہم نے 3 تعارف ہم نے دیکھے۔ نمبر 1 جو ہے وہ حیات جو مولانا الطاف حسین حالی کے حوالے سے کہ اردو کے پہلے قومی شاعر، اور قومی شاعری کی ابتدا آپ نے مسدس مد و جزر اسلام سے کی، جس کے ایک بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں، سر سید کے ایما پر لکھی، اور سر سید اس کو اپنے لیے توشہ آخرت گردانتے ہیں، اور اس نظم کے ایک اس پوری نظم میں جو کل بند ہیں وہ 296 یعنی 296 بند ہیں۔ دوسری بات ہم نے کی کہ آپ اردو کے پہلے نقاد بھی ہیں، تنقید نگار بھی ہیں، اور آپ نے تنقید نگاری میں جو پہلی کتاب لکھی تھی اس کا نام تھا مقدمہ شعر و شاعری، اور اس میں سے ایک سبق، ایک اقتباس لیا گیا تھا، اور وہ آپ کی فرسٹ ایئر کی کتاب روزمرہ اور محاورے کے اندر شامل کیا گیا تھا۔ اور تیسرا تعارف ہم نے اردو کا پہلا سوانح نگار، اور آپ نے 3 سوانح عمریاں لکھی جس میں پہلے حیات سعدی تھی، اور دوسری جو ہے وہ حیات غالب یا یادگار غالب کے نام سے، اور تیسری جو ہے وہ حیات جاوید جو سر سید احمد خان پر لکھی۔ اب آئیے ہم کچھ ایم سی کیوز کے اوپر بات کریں گے کہ سر سید احمد خان کہ یہ رفیق مولانا الطاف حسین حالی کے حوالے سے یہاں پر کچھ اہم ایم سی کیوز جن کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں کہ مولانا الطاف حسین کب پیدا ہوئے، تو 1837 یعنی 1837 کے اندر۔ اسی طرح حالی کہاں پیدا ہوئے، تو پانی پت میں پیدا ہوئے تھے۔ حالی نے فن شاعری میں کس سے اصلاح لی، یہ بات میں نے بھی آپ کو بتائی ہے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب سے۔ سر سید احمد خان کی فرمائش پر حالی نے کیا لکھی تھی، نظم لکھی تھی، اور اس نظم کا نام تھا مسدس مد و جزر اسلام۔ اور اسی طرح سے حالی کا انتقال کب ہوا، تو 1914 یعنی 1914 میں۔ اور اسی طرح سے مقدمہ شعر و شاعری کا تعلق کس سے ہے، تو آپ بتائیں گے اصول تنقید سے ہے، کیونکہ اس کتاب کے اندر مقدمہ شعر و شاعری میں تنقید جو ہے وہ حالی نے کی ہے، اور کس پہ تنقید کی، شاعری کے اوپر۔ حالی نے کس تنظیم کے زیر اہتمام مشاعروں میں موضوعاتی نظمیں لکھی ہیں، یہ بات آپ اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے، کیونکہ اس کے اندر 2 لوگ اس کے اندر شریک تھے۔ انجمن پنجاب، انگریزوں نے اس زمانے میں ایک انجمن قائم کی تھی جس کا نام تھا انجمن پنجاب، اور اس کے اندر اس کے جو 2 افراد ایسے تھے جو اس پوری انجمن کے روح رواں تھے، جن میں سے ایک
جو ہے مولانا محمد حسین آزاد تھے اور دوسرے جو ہے مولانا الطاف حسین حالی تھے، اور یہ باقاعدہ ہر مہینے مشاعرے منعقد کروایا کرتے تھے اور اس میں لوگوں کو موضوعات دیا کرتے تھے اور وہ نظموں پر جو ہے وہ کام کیا کرتے تھے اور نظمیں اپنی آ کے اس مشاعرے میں پیش کرتے تھے، چونکہ یہاں پر نظموں کو فروغ دینے کے لیے یہ باقاعدہ تنظیم جو ہے وہ مرتب کی گئی تھی۔ انجمن سے مراد آرگنائزیشن ہوتی ہے، اور انجمن پنجاب یعنی ایک ایسی انجمن جس کے ذریعے سے مشاعرے جو ہے وہ منعقد کیے جا رہے تھے۔ حکومت کی طرف سے حالی کو کون سا خطاب جو ہے وہ دیا گیا؟ خطاب آپ جانتے ہیں، سرکاری سطح پر آپ کے کارناموں پر جو کتاب دی جائے اسے ہم خطاب کہتے ہیں، اور جو عوام آپ کو اعزاز کوئی دیتی ہے، آپ کو کوئی نام دیتی ہے، تو وہ کہلاتا ہے لقب۔ تو یہاں حکومت نے کون سا خطاب دیا؟ شمس العلماء کا خطاب جو ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی کو دیا گیا۔ اسی طرح سے مسدس حالی کیا ہے؟ تو آپ بتائیں گے نظم۔ مسدس حالی یہ اس کا مختصر نام ہے، جو نظم میں نے آپ کو بتائی، مسدس مد و جزر اسلام کا۔ حالی کی شاعری کس چیز کو غلبہ حاصل ہے؟ یعنی حالی کی جو شاعری ہے اس میں کون سی چیز جو ہے بہت زیادہ غالب نظر آتی ہے؟ تو آپ بتائیں گے کہ قومی درد، یعنی قوم کا درد ان کی شاعری کے اندر باتم پایا جاتا ہے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک خاص بات اور بتاتا چلوں کہ مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں مولوی عبدالحق کیا کہتے ہیں۔ 19ویں صدی میں کسی شخص نے ہماری زبان و ادب پر گراں قدر احسانات نہیں کیے جتنے حالی نے۔ وہ ہمارے جدید شاعری کے امام اور مجتہد ہیں۔ یہ ان کی شان میں، ان کے اعزاز میں مولانا مولوی عبدالحق جو ہے، جنہیں ہم بابائے اردو کہتے ہیں، انہوں نے آپ کی شان میں یہ جملے کہیں۔ اب میں جو ایم سی کیوز کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، یہ وہ ایم سی کیوز ہیں جو آپ کو ان کی غزل سے متعلق ہیں، جو آپ کے نصاب میں 2 غزلیں شامل ہیں۔ تو حالی کی پہلی غزل کی ردیف کیا ہے؟ ردیف آپ جانتے ہیں کہ ردیف کے بغیر بھی غزل جو ہے وہ مکمل ہو سکتی ہے، لیکن جو ہے وہ ردیف ہمیشہ آخر میں آتا ہے اور جو بار بار ہر دوسرے مصرے کے اندر ریپیٹ ہوتا ہے۔ تو آپ یہاں اگر کتاب میں غور کریں تو میں آپ کے سامنے ان کی غزل جو ہے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے اب ان کی غزل موجود ہے۔ یہ دیکھیے، پہلی غزل کے اندر جو ردیف استعمال ہوا ہے آپ کے سامنے یہاں پر کہاں کہاں ہمیشہ آخر میں دہرایا جاتا ہے، اور صرف پہلے شعر جسے ہم مطلع کہتے ہیں اس کے دونوں مصروں میں پایا جائے گا، باقی ہر مصرع ثانی کے اندر یعنی دوسرے مصرے کے اندر آپ کو یہ ملے گا، اور یہ آخری مصرے کے اندر بھی آپ کو، آخری شعر کے اندر بھی دوسرے مصرے کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں پر کہاں جو ہے وہ آپ بتائیں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ پہلی غزل کے اشعار کی تعداد کتنی ہے؟ تو اگر آپ اس کی گنتی کریں تو یہ کل 7 اشعار ہیں، 1 2 3 4 5 6 7، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر میں آپ کے سامنے یہ شعر لکھ دوں کہ ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں، ایگزام میں آپ کے سامنے ایگزامنر پیپر میں آپ کو یہ شعر دے دے تو آپ نے اس شعر کو دیکھتے ہی پہچان لینا، اور آپ نے کہنا ہے کہ یہ کون سا شعر ہے، یہ مطلع ہے، کیونکہ اس کے اندر مطلع کی پوری خوبی نظر آ رہی ہے۔ یہاں پر دونوں مصروں میں اس کے ہم قافیہ بھی نظر آ رہا ہے اور ردیف بھی دونوں میں نظر آ رہا ہے۔ ردیف ہونا جیسا میں نے کہا ضروری نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پہ ہم قافیہ دونوں مصروں کے اندر یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح سے اس غزل میں شاعر نے کامیابی کا راز کیا بیان کیا ہے؟ خوب تر کی تلاش جو ہے وہ کامیابی کی جو ہے انہوں نے معراج بتائی ہے۔ اور اسی طریقے سے حالی نشاط نغماؤں میں ڈھونڈتے ہو اب، آئے ہو وقت صبح رات بھر کہاں۔ یہ آخری جو شعر، حالی نشاط نغماؤں میں ڈھونڈتے ہو اب، آئے ہو وقت صبح رہے رات بھر کہاں، تو آپ کو اس میں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ حالی کا نے اپنا تخلص استعمال کیا، اور عموماً شعراء جو ہے وہ اپنے مقطع کے اندر جو غزل کا آخری شعر ہوتا ہے اس میں اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ حالی یہاں پر انہوں نے اپنا تخلص استعمال کیا، اور یہ جو شعر ہے یہ مقطع ہے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ سے پوچھی جاتی ہیں۔ اب اسی طرح سے اگر ہم آگے چلیں اور دوسری غزل کی طرف اگر ہم جائیں گے تو یہاں پر بھی ہمیں یہی کیفیت نظر آئے گی جو میں نے آپ کے سامنے پہلی غزل کے اندر بیان کی ہے۔
اور نصاب میں شامل حالی کی دوسری غزل کے اشعار کی تعداد کتنی ہے؟ یہاں پر بھی 7 اشعار ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم پوچھیں آپ سے کہ دوسری غزل کے قافیے در اور تر، یہاں پر آپ کو دوسرے کے جو ہے وہ نظر آئیں گے آپ کو، جیسے مثال کے طور اس کے جاتے ہی یہ کیا ہو گئی گھر کی صورت، نہ وہ دیوار کی صورت نہ وہ در کی صورت، گھر اور در یہ ہم قافیہ ہیں۔ اسی کے ساتھ در کے بعد تر، پھر ڈر، پھر سپر، پھر خطر، پھر بھنور، اور اسی طرح سے آخر میں جو ہے وہ پھر گھر دوبارہ استعمال ہوا۔ اور یہاں پر جو ردیف ہے وہ صورت، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ لفظ صورت جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح سے ایک اور اس کے اندر، اس کے جاتے ہی یہ کیا ہو گئی گھر کی صورت، اس مصرے میں اس سے مراد کون ہے؟ تو یہاں پر جی جب ہم غزل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ویسے اس کا جواب محبوب ہے۔ اور اختلاط کے کیا معنی، یہ بھی ہم آگے چل کے ہم پڑھیں گے، اختلاط سے کیا مراد ہے۔ پہلی غزل کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے اختلاط، تو انشاءاللہ تعالیٰ ویسے اس کے معنی، اختلاط کے معنی جو ہے وہ میل ملاپ کے ہوتے ہیں، اور اس کو بھی اور مزید تفصیل کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں۔ آئیے اب ہم اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ جی تو میرے پیارے بچوں، اب ہم چلتے ہیں مولانا الطاف حسین حالی کی پہلی غزل پر اور پہلے شعر پر، جو کہ اس غزل کا مطلع ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان ہمیشہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی شاعر جو ہے وہ زندگی کی کامیابی کو گردانتے ہوئے کہتے ہیں کہ زندگی کی کامیابی جو ہے وہ بہتر سے بہتر کی تلاش ہے، لیکن یہاں شاعر جو ہے وہ حسن کی تلاش میں ہے، اور حسن وہ جو بہتر سے بہتر یعنی خوبصورت سے خوبصورت تر کی تلاش میں ہے، اور وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان کی نظر کہاں ٹھہرتی ہے۔ اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ اگر روزمرہ زندگی کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ ہماری روزمرہ زندگی کے اندر ہم کس تلاش کے اندر ہوتے ہیں، کہ جس شخص کی تنخواہ 25,000 ہے وہ اس سے بہتر 50 کی طرف نظر دوڑا رہا ہوتا ہے کہ اگر میری 50 ہو جائے، وہ اس سے بہتر نوکری کی تلاش میں ہوتا ہے۔ جس کی ₹1,00,000 تنخواہ ہوگی وہ اس سے زیادہ کی بہتر تلاش کر رہا ہوگا۔ جو 80 گز کے مکان میں رہتا ہے وہ 400 گز کے مکان میں رہنے کی خواہش کرتا ہوگا۔ یعنی بہتر سے بہتر، جتنا انسان اپنے سٹیٹس کو بہتر کر سکتا ہو، انسان کا اطمینان وہی نظر آتا ہے۔ لیکن بہرحال اسلام کے اندر تو اس کے بالکل متضاد بات کی جاتی ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں سے اپنے سے بہتر کو دیکھو، تاکہ تمہارا تقوی اور تمہارا ایمان اسی طرح بڑھتا رہے۔ لیکن یہاں چونکہ بات جو ہے وہ دنیاوی محبوب کی ہو رہی ہے، اور یہاں میں ایک اور بات آپ کی وضاحت کر دوں کہ مولانا الطاف حسین حالی کا کوئی محبوب نہیں تھا۔ مولانا الطاف حسین حالی جو ہیں وہ ایک فرضی محبوب، ایک ایسا محبوب جو انہوں نے صرف خیالوں میں اس کو لائے ہوئے تھے، اور اس کو خیالوں میں لا کر اس کے لیے شاعری کیا کرتے تھے۔ حقیقت میں ان کا کوئی انسانی شکل و صورت میں، انسانی روپ میں کوئی محبوب نہیں تھا۔ انہوں نے جو بھی اپنی غزلوں کے اندر محبوب کے لیے کلام کہا ہے، وہ ایک جو ہے وہ خیالی تصور کے اندر ایک محبوب کو لا کر وہ بات کرتے ہیں۔ تو ہم یہاں یہ بات کہیں گے کہ اس شعر میں مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ ہمیں اچھائی کی تلاش ہے، اور جب میں اچھائی یعنی خوب کو پا لیتا ہوں تو اس سے بھی زیادہ اچھائی کی جستجو میں لگ جاتا ہوں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب کہاں جا کر میری نظر جو ہے وہ ٹھہرتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ حسن کا شیدائی حسن کی تلاش میں لگا رہتا ہے، اور اگر اسے کوئی اچھا لگتا ہے یا اس کی نظر اگر ایسے حسن کو تلاش کر لیتی ہے جہاں وہ اپنی پسند کے مطابق اطمینان حاصل کر سکے، تو اس کی نظر پھر وہیں ٹھہر جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تلاش جو خوب سے خوب تر کی ہے کب تک جاری رہتی ہے،
اور آخر نظر انتخاب کس کو کرتی ہے کہ آخر کار یہ جو نظریں ہیں جس حسن کی تلاش میں ہیں وہ آخر کار وہ حسن کہاں جا کر مکمل ہوگا اور کہاں جا کر وہ نظر ہمیشہ کے لیے ٹھہر جائے گی جس میں وہ بہتر سے بہتر اور خوبصورت سے خوبصورت کی تلاش کر رہے ہیں۔ یہ تھی ہماری پہلی غزل کا پہلا شعر جسے ہم مطلع کہتے ہیں۔ اب آئیے دوسرا شعر۔ سوال و جواب کا سیشن انشاءاللہ ہم آخر میں رکھیں گے، آپ سوال و جواب آخر میں بالکل کر سکتے ہیں، جو ذہن میں آپ کے سوال ابھر رہے ہیں ان کو آپ تحریک کرتے رہیے اور آخر میں انشاءاللہ تعالی ہم سوال و جواب کے سیشن کریں گے۔ یا رب اس اختلاط کا انجام ہو بخیر، تھا اس کو ہم سے ربط مگر اس قدر کہاں۔ تو پیارے بچوں، میں نے آپ کو جیسے ایک بات شروع میں کہی کہ اگر آپ الفاظ کے معنوں پر گرفت رکھتے ہیں تو آپ یہ یقین کر لیجئے کہ آپ بادشاہ آدمی ہیں، آپ بہت اچھی جو ہے وہ تشریح کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اختلاط کے معنی دو معنی ہیں، جس میں ایک بے تکلفی کے ہیں اور ایک میل جول کے ہیں۔ تو یہاں کہتے ہیں یا رب، یہاں دعا کی کیفیت نظر آ رہی ہے اور شاعر کہتا ہے یا رب اس اختلاط کا انجام بخیر ہو، خیریت سے ہو جائے اس کا انجام، تھا اس کو ہم سے ربط تو تھا مگر اس قدر کہاں۔ اب یہاں ایک بڑی خوبصورت سی کیفیت بیان کی جا رہی ہے جو کہ عمومی طور پر حقیقت کے اندر یہ چیز نظر نہیں آتی۔ یعنی محبوب کا رویہ ہم نے ہمیشہ ایک منفی رویہ دیکھا ہے، ایک متضاد کیفیت دیکھی ہے۔ یعنی آپ محبوب کے اوپر جان نچھاور کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اس پر مر رہے ہوتے ہیں، اور محبوب ہے کہ وہ آپ سے بے اعتنائی برتتا ہے، آپ سے دوری اختیار کرتا ہے، آپ سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن چونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ حالی جو ہے وہ فرضی محبوب ذہن میں لیے بیٹھے تھے، تو انہیں شاید اس درد، اس کرب اور ان تکلیفوں کا انہیں وہ اندازہ نہیں، محبوب کے اس رویے کا اندازہ نہیں۔ یہاں محبوب کے حوالے سے انہوں نے بہت ہی پازیٹیو بات کی ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس شعر کے اندر شاعر کیا کہتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبوب سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، اس سے دوستی صرف رسمی ہے۔ ایک ہوتا ہے غیر رسمی اور ایک ہوتا ہے رسمی۔ رسمی کا مطلب ہوتا ہے کہ آفیشل، اور غیر رسمی کا مطلب ہوتا ہے ان آفیشل۔ تو یہاں پر جو محبوب سے دوستی دکھائی دے رہی ہے وہ ایک رسمی دوستی ہے، یعنی ایک آفیشل دوستی ہے۔ لیکن ہمارا محبوب ہم سے پیار اور محبت اور لگاؤ کا بڑھ کر مظاہرہ کر رہا ہے۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ محبوب جو ہے وہ ہم سے اپنی محبت کا، اپنے پیار کا، اپنے لگاؤ کا بڑھ چڑھ کر مظاہرہ ہم سے کر رہا ہے، جس کی وجہ سے میں فکر مند ہوں۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ میں فکر مند ہوں کہ کہیں ہماری محبت کو نظر نہ لگ جائے، کیونکہ ہمارا اس قدر اس کا تعلق کا یہ ہونا اور یہ بڑھنا ضرور ہے، لیکن اس قدر نہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ خوف ہے کہ کہیں یہ تعلق ختم نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ نظر لگ جائے اور یہ بڑھتا ہوا تعلق جائے ہمارا اور اس کا ختم ہو جائے۔ گویا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہماری محبت ہمیشہ قائم رہے اور اس کا انجام ہمیشہ خیریت کے ساتھ ہو۔ تو یہاں محبوب کے رویے کا دکھایا کہ وہ اپنے پیار، محبت اور لگاؤ کا بے انتہا مظاہرہ جو ہے وہ یہاں کرتا دکھائی دے رہا ہے، جو کہ عمومی طور پہ دیگر شعراء کو آپ جب دیکھیں گے تو وہ اپنے ہاں ہمیشہ محبوب کو بڑا ظلم و ستم کرنے والا دکھاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ اس فیز سے گزرے ہوتے ہیں اور یہ اس فیز سے ابھی تک گزرے نہیں ہیں۔ اسی طرح تیسرا شعر ہے، ایک عمر چاہیے کہ گوارا ہو نیش عشق، رکھی ہے آج لذت زخم جگر کہاں۔ اب دیکھیے یہاں پر جو نیش عشق ہے اس کے مطلب ہے عشق کی نوک، یعنی جس پر انسان عشق کی کیفیت جب ہو تو وہ عشق کی نوک پر ہوتا ہے، یعنی اس شدید تکلیف کے عالم میں۔ وہ شعر کہا نا، یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں ایک عمر چاہیے، یعنی ہر چیز کے لیے ایک ایکسپرٹیز کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی بھی جگہ پر آپ کو ایک مقام پا لینے کے لیے آپ کو ایک عمر چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج پہلے ہی دن آپ نے عشق کا وہ مزہ چکھ لیا، نہیں، خود کو گھلانا ہوتا ہے۔ جس طرح سے سونے کو جو ہے وہ بھٹی کے اندر جو ہے اسے تپایا جاتا ہے اور پھر خالص سونا کندن کو نکالا جاتا ہے، تب وہ خالص ہوتا ہے، اسی طرح عشق میں بھی خود کو تپانا ہوتا ہے، تب جا کر عشق کی وہ لذت آپ کو ملتی ہے، وہ عشق کا مزہ اور وہ مقام اور وہ مرتبہ آپ کو ملتا ہے۔ حال ہی یہاں کہتے ہیں کہ اس شعر میں کہ عشق و محبت میں
بہت سی مشکلات اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان تکالیف کو برداشت کرنا ابتدا میں مشکل ہوتا ہے یقینی طور پہ، لیکن جب ایک عمر گزر جائے تو عاشق ان پریشانیوں کو آسانی سے برداشت کر لیتا ہے، کیونکہ ایک عمر گزر جاتی ہے اس میں. بلکہ عشق کی راہ میں آنے والی مشکلات اور پریشانیاں عاشق کو ایک سرور اور مزہ دیتی ہیں. یعنی اب اس درد کے اندر ایک سرور، ایک مزہ ہے. جیسے کہ ایک شہید کو جب وہ شہادت پاتا ہے تو شہادت کے اندر اسے ایک سرور اور ایک مزہ، تکلیف تو یقینی طور پہ ہے، جان دے رہا ہے، اور اس جان جو رب کی دیوی جان ہے، اس عشق میں بھی وہ جان اپنی دے رہا ہے، لیکن اس شہادت کے اندر وہ سرور اور وہ مزہ. بالکل اسی طرح سے یہاں پر حالی بھی کہتے ہیں کہ یقیناً مشکلات اور پریشانیاں عاشق کو ایک سرور اور مزہ دیتی ہیں، لیکن ایک عمر گزار دینے کے بعد. لہٰذا عشق کے ان مشکلات سے اگر اس کا دل اور جگر زخمی بھی ہو جائے تو اس کو ایک لطف اور سرور حاصل ہوتا ہے. عشق کے اس مقام تک پہنچنے کے لیے راہ عشق میں ایک عمر گزر جانی چاہیے، جب کہیں جا کر زخم کی لذت سے دل آشنا ہو جاتا ہے. تو یہ تھا ہمارا تیسرا شعر. اب آئیے چوتھے شعر کی طرف ہم بڑھتے ہیں. کونوں مکان سے ہے دل وحشی کنارہ گیر، اس خان ماں خراب نے ڈھونڈا ہے گھر آخر کہاں. یہ بالکل وہی شعر ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم غزل غالب کی پڑھا رہے تھے تو وہاں پر غالب کی پہلی غزل کے اندر ایک شعر آیا تھا، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی. بالکل یہ وہی شعر ہے، وہی موضوع ہے. یہاں پر وہی بات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے. اور جیسے کہ یہاں پر وحشی کا لفظ آیا ہے تو وحشی کے معنی یہاں پر جنگلی ہے، اور کنارہ گیر کا مطلب کسی چیز سے باز آ جانا یا اس سے بچنا، اور خانمہ خراب سے مراد تباہ و برباد کر دینا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر اس چوتھے شعر کے اندر حالی کیا فرماتے ہیں؟ حالی کہتے ہیں کہ میرا دل دیوانہ ہو چکا ہے عشق کے اندر، مجھے دنیا کی رنگینی سے بیزاری آنے لگی ہے. محبوب کے بغیر ہر شے بیکار نظر آتی ہے. محبوب کا تصور آتے ہی، محبوب کے آتے ہی ہر طرف ایک رنگینی کی کیفیت آ جاتی ہے. اور وہ آپ نے ان شاء اللہ تعالیٰ آگے ہم فیض کو جب پڑھیں گے تو اس میں وہاں پر فیض کے اس شعر کے اندر اپنے محبوب کے لیے کہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ چھت پر تو آجا، تیرے آنے سے ہر طرف بہار آ جاتی ہے. اور جب محبوب نہ ہو تو وہ اگر آپ سرسبز و شاداب باغ کے اندر بھی اگر موجود ہو تو آپ کو وہ ایک صحرا کی مانند نظر آتا ہے. تو یہاں پر محبوب کے بغیر ہر شے بیکار نظر آ رہی ہے، اور میں دنیا سے بے خبر ہو گیا ہوں. میرا دل اب میرے پاس نہیں ہے، نہ جانے اس نے اپنا گھر کہاں تلاش کیا ہے، مجھے اس کی بھی خبر نہیں ہے. گویا میرا دل کسی محبوب کے پاس ہے جس کی مجھے خود خبر نہیں ہے. اور اس نے کہا کہ اس نے کہاں جا کے وہ تلاش کر لیا ہے وہ گھر. اب اس بات کو پھر غالب نے بھی اسی انداز سے کہا جیسے میں نے آپ سے کہا. یہ آپ بطور مماثل شعر استعمال کر سکتے ہیں، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی. اسی کے ساتھ پانچواں جو شعر ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے، ہم جس پر مر رہے ہیں، ہم جس پر مر رہے ہیں وہ بات ہی کچھ اور، عالم میں تجھ سے لاکھ سہی تو مگر کہاں. اب یہاں پر اپنے محبوب کے حسن اور خوبصورتی کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں اس کی اداؤں کی خوبصورتیوں کو بھی بیان کر رہے ہیں. کہتے کہ ہم جس پر مر رہے ہیں وہ تم ہو. ہاں مانا کہ تم سے لاکھ حسین اور لاکھ خوبصورت اس دنیا میں موجود ہوں گے، لیکن تم جیسا کہاں، ہمیں تو بس تمہاری ادائیں جو ہیں وہ بھا گئی ہیں. بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اپنے محبوب سے محبت کی کیفیت کو یہاں بیان کر رہے ہیں. اپنے محبوب سے مخاطب ہوتے ہوئے حالی کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے حسین و جمیل موجود ہیں اور تم بھی بہت حسین و جمیل ہو، لیکن ہم تم پر جس بات پر مر مٹے ہیں وہ تمہاری ناز اور ادا ہے جو کسی اور میں نہیں پائی جاتی. تم سے اور حسین مل جائیں گے لیکن وہ بات جو تم میں موجود ہے اور کسی میں نہیں. تمہارا ہر انداز منفرد ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم صرف اور صرف تم کو چاہتے ہیں. دنیا میں لاکھوں حسین ہے لیکن تمہارے جیسے بات کسی اور میں کہاں. اور پھر آخر سے دوسرا شعر، سیکنڈ لاسٹ، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو زباں میں اثر کہاں. بھیا دل کے اندر ایک بات اگر آپ کی ہے ہی نہیں اور زبان سے آپ اسے مانگتے رہو لیکن دل اس پر آمادہ نہ ہو تو بھلا دعا کیسے قبول ہوتی.
دعا تو تب قبول ہوتی ہے جب دل کی آواز زبان کے اوپر موجود ہو، اور یہاں پر شاعر یہی کہتا ہے، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، عشق کو چھوڑ دینے کی دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، دل چاہتا نہ ہو تو زبان میں اثر کہاں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو دعا سچے دل سے مانگی جائے تو جلد قبول ہو جاتی ہے، لیکن ترک عشق کی دعا سچے دل سے تو نہیں مانگی جائے گی نا۔ یعنی ساتھ زبان کے ساتھ دل کی گہرائی دعا میں اثر پیدا کرتی ہے۔ شاعر نے بھی اسی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ ہم محبوب سے عشق کرتے ہیں، لیکن اب ہم عشق کی پریشانیوں سے، تکلیفوں سے اب تھک چکے ہیں، اب برداشت نہیں ہوتی، اس لیے عشق کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ترک عشق کی توفیق عطا کرے، لیکن دل تو محبوب کے عشق کی طرف مائل ہے، تو دعا کیسے قبول ہوگی۔ اسی طرح آخری شعر آپ کے گوش گزار کر دوں، جو کہ ہمارے اس غزل کا آخری شعر موجود ہے یہاں پہ، جسے ہم مقطع کہتے ہیں۔ حالی نشاط نغموں میں ڈھونڈتے ہو اب، آئے ہو وقت صبح رہے رات بھر کہاں۔ نشاط کہتے ہیں سرور، خوشی یا فرحت کے لمحات، اور میم بڑی میں سے مراد یہاں پر شراب ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ حالی نشاط و نغموں میں ڈھونڈتے ہو اب تم آئے ہو اس محفل کے اندر نشاط تلاش کرنے، خوشی تلاش کرنے، شراب کو ڈھونڈنے۔ اب تو یہ محفل ہی برخاست ہو چکی ہے، اب اس محفل میں نہ خوشی رہی نہ شراب رہی، رات بھر کہاں تھے تم، یہ تو محفل رات بھر سجی رہی، اب آئے ہو تم صبح جب یہ ساری محفل ختم ہو گئی۔ بظاہر تو یہی اس کے اندر پیغام نظر آ رہا ہے، لیکن میں نے کہا نا آپ سے ہر بار کہ وہ الفاظ جو یہاں استعمال ہو رہے ہیں، در حقیقت وہ اپنے اصلی معنوں میں نہیں، اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بڑا ہی گہرا پیغام دیا ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ مولانا الطاف حسین حالی اس مقطع میں اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ حالی تم شراب و نغمہ کی محفل میں صبح آئے ہو، رات بھر کہاں تھے جب یہ محفل کیف و سرور کی نغموں سے اور ہوش حواس اڑا رہی تھی، اور اہل محفل اس سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ شراب نوشی کی محفل رات میں سجائی جاتی ہے، صبح کے وقت نہیں۔ دراصل شاعر نے شعر میں یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ زندگی کے اصل مقصد کو پانے کے لیے جد و جہد اور عمل لازمی ہے، اور اس جد و جہد کے لیے جوانی کا دور سب سے بہترین دور ہوتا ہے، کیونکہ بڑھاپے میں جد و جہد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کو کامیابی سے گزارنے کے لیے اور اس میں ترقی کرنے کے لیے جوانی کا دور بہت اچھا ہوتا ہے۔ گویا جو شخص اپنی جوانی بے مقصد گزار دے اور اس کو بڑھاپے میں ہوش آئے، تو اس کا حال ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے وہ رات بھر غفلت اور لاپرواہی میں رہا اور صبح شراب و نغمے کی تلاش میں ویران محفل میں چلا آیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج جو ہم نے آپ کے سامنے یہ 7 اشعار مولانا الطاف حسین حالی کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھا بھی ہوگا۔ اب ہمارا سوال جواب کا سیشن ہے، تو آپ اس کے اندر سوال جواب کر سکتے ہیں، کمنٹس کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ان سوالوں کے جوابات بھی دیں گے۔ تو اسی کے ساتھ آج کے ہمارے اس اردو کا جو لیکچر تھا مولانا الطاف حسین حالی کے حوالے سے، اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، جزاک اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔